बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साल 2021 में ये वीडियो बनाई जा रही है और इस दौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक गद्दार जमात कहा जाता है, मुल्क दुश्मन जमात कहा जाता है। और उसके दो हिस्से हो चुके हैं, एक हिस्सा लंदन में, एक हिस्सा पाकिस्तान में है। मगर ये एमक्यूएम आखिर बनाई किसने, इसे सपोर्ट किसने किया? क्या इसे फ़ौज ने सपोर्ट किया? क्या इसे हमारे मुल्क के सियासतदानों ने हिमायत दी, या फिर इसे पाकिस्तान की बिलखुसूस कराची की अवाम ने और बिलखुसूस महाजिर अवाम ने हिमायत दी? आखिर ये सब हुआ क्या है दोस्तों? इस मामले पर जब भी कोई अपना मौक़िफ़ सामने रखता है तो वो अपनी सियासी वाबस्तगी या अपने मकासद के तहत बात को इस तरह से जाविया देता है कि हकीकत कहीं छुप जाती है। मेरा नाम ताहिर शब्बीर है और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हक़ाइक़ सबूतों के साथ सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कब एमक्यूएम क्या थी, किस फ़ौजी आमिर ने एमक्यूएम को क्या कुछ दिया, किस सियासतदान ने क्या दिया, ये इतनी ख़तरनाक कैसे बन गई, और सबसे बढ़कर ये कि कराची वाले एमक्यूएम से इतना प्यार क्यों करते हैं। दोस्तों, एमक्यूएम का क़याम दरअसल 1984 में अमल में आया था, लेकिन ये बात उसी दिन वाज़ेह हो गई थी कि कराची से एक बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी जब पाकिस्तान क़याम में आया था। पाकिस्तान के क़याम के वक्त 14 अगस्त 1947 के बाद कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार पाया और 10 साल तक कराची दारुल हुकूमत रहा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के मुश्तरका फैसले से इसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत चुना गया था। कराची शहर बहुत लिहाज से मुख्तलिफ और अहमियत भी रखता था। कराची में पोर्ट सिटी यानी कि उसके साहिल पर समंदर है, वहाँ से तिजारत हो सकती है। फिर कराची में मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट नज़र आया, यानी कि वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोग भी थे, वहाँ पर गुजराती, बंगाली, पठान, बलोच, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगिती। कराची जब पाकिस्तान बना है उसी वक्त वहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग वहाँ पर आकर आबाद हुए। लेकिन पार्टीशन के वक्त आपको पता है कि कुछ हंगामे हुए जिसमें मुसलमानों ने, हमारे आवाज़दाद ने जानें कुर्बान की। उनमें एक तादाद उर्दू स्पीकिंग लोगों की भी थी। अब हुआ ये, जब कराची में आकर ये मुख्तलिफ कल्चर्स बैठे हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग बैठे हैं, इनके आपस में झगड़े होना शुरू हुए। वहाँ पर यह बात वाज़ेह हो गई थी कि कराची में एक दिन एक ऐसी ताकत उभरेगी। कोई भी तज्ज़ियाकार इस सूरत हाल को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकता था। बहरहाल वक्त गुजरता गया और शहर क़ायद कराची में बाकी ज़बानों के लोग तो कम होते गए, लेकिन उर्दू स्पीकिंग और पश्तो स्पीकिंग लोग बढ़ने लगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लफ्ज़ महाजिर की तारीफ़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाजिरों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बहुत हिमायत दी है और ये महाजिर कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सियासी जमात है जिसने हमेशा महाजिर कार्ड इस्तेमाल किया, यानी कि सिर्फ महाजिरों को मुखातिब किया। महाजिरों, तुम पर जुल्म हो रहा है, महाजिरों तुम मुश्किल में हो, तुमसे नफ़रत की जाती है, तुम्हें तालीमी इदारों में दाखिले नहीं, तुम्हें नौकरियाँ नहीं, तुम्हें फ़ौज में भर्तियाँ नहीं मिलती। अल्ताफ़ हुसैन ने मुसलसल महाजिरों को बताया है कि तुम्हारे साथ जुल्म होता है। तो ये महाजिर हैं कौन, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ महाजिर हिजरत करने वाले अफराद के लिए इस्तेमाल होता है जो हिजरत करके आते हैं। तक़सीम बरे सग़ीर के वक्त जब पाकिस्तान बना, जिन लोगों ने हिजरत की वो सभी महाजिर थे, भले वो पंजाब में रुके, सिंध में रुके, बलूचिस्तान में रुके, जहाँ भी रुके, कराची में रुके, सभी महाजिर थे। लेकिन सब ने ख़ुद को उसके कुछ अरसे बाद धीरे धीरे पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। लफ्ज़ महाजिर मगर कराची में ज़िंदा रहा और महाजिरों को रोज़ बताया जाता था कि तुम महाजिर हो, जबकि पूरे पाकिस्तान में महाजिर थे। लेकिन कराची के महाजिरों को ख़ास तौर पर यह एहसास दिलाया जाता क्योंकि ये कार्ड वहाँ पर बिकता था। एमक्यूएम ने हर मौके पर महाजिर कार्ड इस्तेमाल किया है। बहरहाल कराची में अब एक वक्त ऐसा आया है कि मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने के लोग हैं, लेकिन उनमें से उर्दू स्पीकिंग्स और पश्तो स्पीकिंग की अक्सरियत बढ़ने लगी है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जो कराची में उर्दू बोलने वाले लोग हैं, ये बहुत अजीम कौम थी दोस्तों। जब क़याम पाकिस्तान हुआ उसके बाद पाकिस्तान में पढ़े लिखे अफराद की बहुत ज़रूरत थी, जो कि कॉमर्स को समझते हों, जो बिज़नेस को समझें, ब्यूरोक्रेसी को संभालें, पब्लिक सर्विस जॉब्स करें, बैंक्स को चलाएं। ये सब करने के लिए जो वहाँ से इंडिया से उठकर पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में जो लोग आए थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ये इल्म महाजिरों के पास था। लिहाजा जब कराची को दारुल हुकूमत बना दिया गया तो महाजिरों ने कराची को बतौर दारुल हुकूमत चलाया। इन्हीं महाजिरों ने या फिर इन्हीं उर्दू स्पीकिंग लोगों ने। मैं इनको वीडियो में आगे चलकर महाजिर के बजाय इन्हें उर्दू स्पीकिंग लोग कहूँगा। दोस्तों, आगे चलने के बाद होता यह है कि ये महाजिर या फिर ये उर्दू स्पीकिंग लोग इतने सुलझे हुए थे
کہ مختلف لوگوں کے یا مختلف قومیں ان سے رشتے کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی. یہاں تک کہ جو سندھی قوم ہے ان کے لیے فخر کی بات ہوتی تھی اگر ان کی بیٹی کا رشتہ کسی مہاجر یا اردو اسپیکنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی دوسری شادی تیسری شادی ہے پھر بھی کوئی سندھی اپنی بیٹی کو بڑی خوشی سے اس کے حوالے کرتا تھا کہ کم سے کم یہ ایک مہاجر کے گھر جائے گی جو کہ تہذیب اور تمدن اور علم اور مطالعے کی علامت مانے جاتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ ہاتھ میں قلم سے ہاتھ میں اسلحہ کیسے آ گیا؟ اس کی بنیاد بہت خطرناک طریقے سے رکھی گئی. دوستو 15 اپریل کی تاریخ تھی، سال 1984 تھا. کراچی میں زندگی رواں دواں تھی. صبح کا وقت تھا، لوگ تعلیمی اداروں اور دفاتر کی جانب بڑھ رہے تھے. ایک بس کراچی میں ایک مقام پر آ کر رکتی ہے، سر سید کالج کے سامنے. اس بس سے 2 لڑکیاں اترتی ہیں جن میں سے دونوں آپس میں بہنیں ہیں. ایک کا نام بشرا اور ایک کا نام نجمہ ہے. یہ دونوں بہنیں بس کو پیچھے کی جانب سے کراس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اچانک سے ایک اور بڑی بس آتی ہے جو کہ اس رکی ہوئی بس کے ساتھ پیچھے ریس لگا رہی تھی اور وہ آ کر اس بس کے اندر سمیش کرتی ہے اور دونوں بہنیں ان دونوں بسوں کے بیچ میں آ کر شدید زخمی ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک موقع پر دم توڑ دیتی ہے جبکہ دوسری خاتون اسپتال میں زخمی حالت میں منتقل کی جاتی ہے. یہ دونوں لڑکیاں طالب علم تھی سر سید کالج کی. جب یہ منظر دیکھا گیا تو وہاں پر اس لمحے پر دوستو کراچی میں لسانیت کی بنیاد رکھی گئی. اس لمحے کراچی کو یہ احساس ہو گیا، اس لمحے کراچی میں یہ فیل انکارپوریٹ کر گئی، کراچی کے عوام میں سرائیت کر گئی کہ ہم اردو بولنے والے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہماری 2 بیٹیوں کو پٹھانوں کے ہاتھوں چلنے والی ٹرانسپورٹ نے مار دیا ہے. کراچی والے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کراچی میں صرف اردو سپیکنگ اچھی پوسٹ پر ہوا کرتے تھے. پنجاب سے سندھ سے جو بھی آتا تھا وہ چھوٹی موٹی نوکریاں سروائیول جابز کرتے تھے. لیکن پٹھانوں کو کسی طرح سے جنرل ایوب نے جو کہ خود پٹھان تھے انہوں نے اپنے پٹھان کمیونٹی کو حمایت کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ میں لا بٹھایا تھا تاکہ وہ ذرا سا موچی شوچی تھے پہلے پٹھان کراچی میں، ذرا موچی والا کام چھوڑو، تھوڑا اوپر آؤ، بسیں چلاؤ، ٹرانسپورٹ سنبھالو. آج بھی کراچی کا ٹرانسپورٹ بیشتر پٹھان کمیونٹی کے پاس ہے. بہرحال یہ حادثہ ہوا. اس موقع پر بتایا گیا کہ اس بس کو ایک پٹھان ڈرائیور چلا رہا تھا اور آپس میں ریس لگاتے ہوئے یا پھر اردو سپیکنگ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں بہنوں کو کچل ڈالا گیا. جب یہ بات وہاں پر پھیلی تو کالج کی کچھ طالبات اور ساتھ ہی موجود ایک بوائز کالج کے کچھ لڑکے آ کر احتجاج کرنے لگے. یہ احتجاج پرتشدد ہو گیا. دوستو یہ احتجاج 2 روز تک جاری رہا. 200 سے زیادہ لوگ مر گئے. کراچی میں کرفیو لگانا پڑ گیا، فوج کو طلب کرنا پڑ گیا اور کراچی کا امن یہ پہلا موقع تھا جب تار تار ہوتا نظر آیا. کس بنیاد پر؟ لسانیت، زبان کی بنیاد پر کہ اردو سپیکنگ کو مار دیا پٹھانوں نے، نہیں چھوڑیں گے. دوستو 2 روز گزر گئے اور ان میں سے ایک جو لڑکی جاں بحق ہوئی اس کی جب نماز جنازہ کا وقت ہوا تو اس موقع پر بھی کچھ احتجاج اور مظاہرے ہوئے. اس نماز جنازہ میں اردو سپیکنگ کی ایک بڑی کمیونٹی نے شرکت کی اور اردو سپیکنگ کمیونٹی کو یہ احساس ہوا اس روز کہ ہم پر پٹھان ظلم کر رہے ہیں اور ہم پٹھانوں سے لڑیں گے. یہ وہ موقع تھا جب الطاف حسین نامی ایک طالب علم ایک کالج میں تھا. دوسری جانب الطاف حسین نے 1984 میں ہی آل پاکستان متحدہ ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی تھی اور یہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی APMSO. اس طالب علم سیاسی جماعت نے جو کہ اس ٹائم پر رجحان تھا، کالجز میں سیاسی جماعتیں ہوا کرتی تھیں، الطاف بھائی نے اس کی بنیاد رکھی اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ لسانیت کی بنیاد پر یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں ان کا کردار بنتا ہے، تو اس وقت کی متحدہ یا اس وقت کی APMSO کے کچھ لونڈے بھی اس احتجاج کا حصہ بنے. اور اس موقع پر الطاف حسین کو نظر آ گیا تھا کہ یہاں پر دال گل سکتی ہے. غالباً الطاف حسین نے یہی موقع جانا اور اس موقع پر مہاجروں کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا. یہ واقعہ 1984 میں ہوا تھا. اس واقعے کے 2 سال گزر گئے مگر پٹھان اور اردو سپیکنگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے اور ایک وقت ایسا آیا، سال 1986 تھا. کراچی کا ایک علاقہ قصبہ علی گڑھ، وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ یا پھر اردو سپیکنگ کے جو کچھ کمیونٹی آباد تھی وہاں جا کر پٹھانوں نے ایک دن حملہ کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں درجنوں گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی. اس وقت جو عورتیں لاپتہ ہوئیں، کراچی کے اردو سپیکنگز کا دعویٰ ہے کہ وہ آج تک نہیں ملی ہیں. پتہ نہیں حملہ آور پٹھان انہیں کہاں اٹھا کر لے گئے. دوستو یہ وہ موقع تھا، اس بس حادثے سے لے کر 1986 میں قصبہ علی گڑھ والا سانحہ، جب یہ 2 سالوں کے بیچ میں اردو سپیکنگ کی پٹھانوں سے نفرت حد سے زیادہ بڑھ گئی. اب جب قصبہ علی گڑھ ہوا اور پٹھانوں نے اردو سپیکنگز کے گھروں کو آگ لگا دی، ان کی خواتین کو اغوا کر لیا،
پشتونوں پر اس موقع پر اردو سپیکنگز کے اندر غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ یہ وہ موقع تھا الطاف حسین نے جسے کیش کیا۔ انہوں نے آل پاکستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا نام بدل کر اس موقع پر مہاجر قومی موومنٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہاجروں کی جماعت ہے اور مہاجروں کے حقوق کے لیے کام کرے گی۔ تم مہاجروں کو پٹھانوں نے بہت تنگ کر لیا، اب میں تمہارے حقوق کے لیے کھڑا ہوں گا اور ان پٹھانوں کو سبق سکھاؤں گا۔ یہ بہت مشکل تھا۔ کراچی میں اردو سپیکنگز پسے ہوئے تھے، ان کو سرکاری نوکریاں نہیں ملتی تھیں، ان کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا، ان کو یونیورسٹیوں میں داخلے نہیں دیے جاتے تھے۔ ایک کوٹا سسٹم بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پر پھر کبھی بات کی جائے گی۔ اسی وجہ سے کراچی والے یا پھر اردو سپیکنگ لوگ زمین کو جا لگے تھے اور پٹھان تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ وہ اب ٹرانسپورٹ سے نکل کر بزنسز میں آ رہے تھے۔ انہوں نے لائٹ ہاؤس میں کارپٹ کی دکانیں، ڈرائی فروٹس، کراچی صدر مارکیٹ اپنی بنا لی اور باقی چیزیں۔ تو ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ پٹھان مضبوط ہو گئے تھے، اردو سپیکنگز یا مہاجر زمین پر جا لگے۔ الطاف بھائی کو خیال آیا معاملے کو کیش کیا جائے، انہوں نے اپنی مہاجر قومی موومنٹ بنا دی اور اس جماعت کے ذریعے وہ سیاست کرنے لگے۔ اس موقع پر الطاف حسین نے سب سے پہلے یہ ٹھانی کہ ان سے بدلہ لیا جائے پٹھانوں سے۔ الطاف حسین نے اپنی جماعت میں جو لوگ بھرتی کیے ان کو استعمال کر کے، ان کارکنوں کو استعمال کر کے ان سے کلنگز کروائی گئی، ان سے لوگوں کو مروایا گیا، بدلے لیے گئے۔ اور اس موقع پر الطاف حسین نے بڑا مشہور نعرہ لگایا تھا، ٹی وی VCR بیچو، اسلحہ خریدو، اپنا تحفظ کرو۔ اردو سپیکنگز مضبوط ہونے لگے تھے، ہر اردو سپیکنگ کے ہاتھ میں گن ہے، کوئی پٹھان کہیں پر چھیڑ چھاڑ کرے وہیں پر پھڑکا دے گا اور بتائے گا کہ میں MQM کا کارکن ہوں، تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور ایسا ہی ہونے لگا۔ متحدہ قومی موومنٹ مضبوط ہوتی گئی۔ 1988 میں جب شہر میں پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے، MQM نے کلین سویپ کر دیا۔ الطاف حسین تو بہت زیادہ خوش اور انہیں احساس ہو گیا کہ میں ایک طاقت بن چکا ہوں، عوام کی حمایت میرے ساتھ ہے۔ اردو سپیکنگز پر ظلم ہو رہا تھا، میں نے انہیں ظلم سے آزاد کروا دیا، اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گن ہے اور جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہیں مار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 1988 میں انتخابات جیت کر یہ واضح ہو گیا کہ الطاف حسین ایک سیاسی لیڈر ہیں۔ اسی طرح سے یہ وہ موقع تھا جب الطاف حسین پر وفاق کی نظر پڑنے لگی، وہ قومی منظرنامے پر نظر آنے لگے۔ پہلے تھا کہ کراچی کا ایک سیاستدان ہے، اب تھا کہ الطاف حسین ملکی سطح کی یعنی کہ نیشنل لیول کی ایک پالیٹکس کرنے والی جماعت ہے۔ بہرحال الطاف حسین پر نظر پڑ چکی تھی اور اس موقع پر پاکستان کی فوج نے یہ ٹھان لیا تھا کہ الطاف حسین کسی دن کام آئے گا اور اسے استعمال کیا گیا۔ اس پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اور انفارمیشن بہت ضروری ہے دوستو، وہ یہ کہ الطاف حسین خود بھی پاکستان فوج کو جوائن کر چکے تھے۔ یہ ریکروٹ ہی تھے، یعنی کہ ابھی جب بھرتی کے انیشیل ڈیز ہوتے جنہیں پرائیویٹ جابز میں آپ پروبیشن پیریڈ کہہ لیں، اس طرح کے دن، لیکن وہ وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ لیکن الطاف حسین نے فوج کے سٹرکچر کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ الطاف حسین نے جب اپنی سیاسی جماعت کی تنظیم بنائی ہے، ایک ہائرارکی ڈیولپ کی، سب سے اوپر کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون اور نیچے سارے کون ہوں گے۔ جب یہ پیٹرن طے ہو رہا تھا تو الطاف حسین نے اس کو خالصتاً پاک فوج کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کے مطابق رکھا ہے۔ جیسا کہ فوج میں یونٹ ہوتی ہے، ادھر یونٹ ہوتا ہے، ادھر سیکٹر ہوتا ہے، ادھر سیکٹر ہوتا ہے، سیکٹر انچارج، یونٹ انچارج اور فلاں انچارج، اسی طرح سے ہائرارکی بنائی گئی۔ اسی لیے MQM بہت منظم جماعت بھی مانی جاتی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کی فوج بہت منظم ہے، اس میں جو نظام ہے، اس میں جو اوپر سے کمانڈ آتی ہے اس کو ماننا ہوتا ہے۔ آرمی چیف سب سے بڑی پاور ہوتا ہے، ادھر الطاف حسین سب سے بڑی پاور ہے، نیچے والے اس کی بات مان رہے ہیں۔ ادھر کور کمانڈرز کی ہوتی ہے کانفرنس، 11 جرنیل ہوتے ہیں، ادھر رابطہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں 11-12 لوگ ہیں اور وہ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سب الطاف بھائی کی مانتے ہیں، ادھر سب آرمی چیف کی مانتے ہیں۔ بالکل انہوں نے فوج سے ملتا جلتا اپنی سیاسی جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ رکھا اور لگ بھگ ان کی جماعت کام بھی اسی طریقے سے کر رہی تھی۔ وہاں پر جیسے آرمی میں نو سر کا آپشن ہی نہیں ہے، آپ نو کہہ ہی نہیں سکتے، ہر بات میں یس سر کہنا پڑتا ہے۔ ادھر بھی الطاف بھائی نے ایسا ماحول کامیابی سے بنا لیا تھا۔ اب MQM طاقتور ہو چکی ہے، انتخابات بھی جیت گئی ہے، وفاق کی ان پر نظر بھی ہے کہ یہ تو بڑے یار سیاستدان نکلے ہیں، یہ تو ہم تو سمجھتے تھے صرف گولیاں چلاتے ہیں اردو سپیکنگ، یہ تو کام بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ان پر نظر پڑ گئی۔ یہاں پر سندھیوں کو یا پیپلز پارٹی کو خطرہ ہونے لگا کہ اب یہ ایک بڑی جماعت بن رہی ہے اور کراچی سے ان کا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا۔ دوسری جانب وفاق میں ایک موقع پر جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور ضیاء الحق کی حکومت آ گئی تھی، وہاں پر ضیاء الحق کو لگا کہ اب پیپلز پارٹی کی کمر توڑنے کے لیے، اس کو مزید ناکام بنانے کے لیے جو واحد حل نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ سندھ سے MQM کو بڑی جماعت بنا دیا جائے۔
اور ضیاء الحق نے کچھ حد تک ایم کیو ایم کی سپورٹ شروع کر دی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے ایم کیو ایم کو اس لیے بنایا تاکہ پیپلز پارٹی کو توڑا جا سکے, لیکن ایم کیو ایم کا قیام بہت پہلے آ چکا تھا. میرا یہ ماننا ہے کہ ایم کیو ایم کا وجود لسانی فرق کی وجہ سے آیا ہے, زبان کی بنیاد پر جو تقسیم ڈالی گئی ہے ہم میں, اس کی وجہ سے آیا ہے. بہرحال ہاتھ سے قلم نکل کر اسلحہ آ گیا تھا, اور آپ نے قلم نکل کر اسلحہ آتے دیکھنے کی مثال اگر دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کمال کے بیانات موجود ہیں, سہولت مرزا کے بیانات موجود ہیں جو کہ ایم کیو ایم کا ٹارگٹ کلر تھا, الطاف بھائی کے کہنے پر قتل کرتا تھا, یہ سب کچھ تھا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال دوستو, الطاف حسین مضبوط ہو گیا تھا, اور اب الطاف حسین کو معلوم ہو چلا تھا کہ وہ بہت مضبوط آدمی ہے. وقت گزرتا گیا, کراچی پر الطاف حسین کا راج رہا. جہاں ذرا سی چھیڑ چھاڑ ہوتی, الطاف حسین اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیتے. اب صورتحال یہ تھی کہ کراچی میں پورٹ ٹرسٹ الطاف حسین کے پاس, کراچی کا بزنس الطاف حسین کے ہاتھ میں, کراچی کی شاہراہیں, ادھر کی ضلعی انتظامیہ, بلدیاتی نظام, سب کچھ الطاف حسین کے ہاتھ میں تھا, اور وہ ایک بادشاہ بن گیا تھا کراچی کا. طرف گولیاں چل رہی ہیں, جس کو جی چاہے مار دیتا ہے, پولیس کچھ نہیں کر سکتی. یہ سب چیزیں بہت خطرناک تھیں. سال 1992 آ گیا, لیکن اس سے پہلے سال 1991 میں الطاف حسین نے ایک جگہ پر خطاب کرتے ہوئے جوش خطابت میں پاکستانی پرچم کو آگ لگائی. ایک موقع پر جوش خطابت میں انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو پنجاب انٹرنیشنل ایئر لائنز کہا, یعنی کہ یہ تو صرف پنجاب کی ایئر لائنز ہے. یہ بات اس موقع پر بہت بری لگی, اور الطاف حسین کے خلاف غداری کے مقدمات درج ہوئے. الطاف حسین کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کو اس سیاست سے مائنس کرنے کی ٹھان لی گئی ہے. لیکن دوستو, اس دن واقعی ٹھان لی گئی تھی کہ الطاف حسین کو مائنس کرنا ہے. 1991 میں, تب سے لے کر 22 اگست 2017, یعنی کہ لگ بھگ 20 سال لگ گئے الطاف حسین کو مائنس کرنے میں. اتنی خطرناک چیز تھی یہ. بہرحال جب الطاف حسین نے پاکستان سے غداری کی کوشش کی, پاکستان مرد آباد یا پاکستان کا پرچم جلایا, اور پھر پنجاب انٹرنیشنل ایئر لائنز کہا اس کو, تو اب غم و غصہ وفاق کا بڑھ چکا تھا, اور الطاف حسین کو سیدھا کرنے کا وقت آ گیا تھا. ہوا یہ کہ 1992 میں الطاف حسین کے خلاف ایک بڑے گرینڈ آپریشن کا آغاز ہوا, جس میں ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز کو یا ایم کیو ایم کے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے, انہیں مارا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی نے پولیس کو کھلا استعمال کیا, جس کے لیے راؤ انوار اور چودھری اسلم استعمال ہوئے تھے. چودھری اسلم شہید ہو چکے ہیں, راؤ انوار مقدمہ بھگت رہے ہیں. بہرحال اب جب یہ ساری صورتحال بنی, ایم کیو ایم کے اوپر ایک بڑا پریشر آ گیا, اور ایم کیو ایم کے لیے وقت تھا کہ یہاں سے لپیٹو. لیکن الطاف حسین نے کہا کہ میں خود باہر بھاگ جاتا ہوں, اور ایم کیو ایم یہاں پر چلتی رہے گی. وہی ہوا. 1992 کے آپریشن میں الطاف حسین پاکستان سے باہر دوائی لینے کے, علاج کے نام پر بھاگ گئے, اور علاج کے نام پر آج تک پاکستان کے سیاستدان باہر بھاگتے ہیں. الطاف حسین پاکستان سے باہر چلے گئے, اور وہاں بیٹھ کر ایم کیو ایم کی قیادت کرنے لگے. لیکن ایم کیو ایم اب بھی طاقت میں تھی, اور ایم کیو ایم کا ڈنکا کراچی میں بولتا تھا. کراچی میں ایم کیو ایم ایک پاور کی علامت تھی. 1992 کے آپریشن کے بعد وقت گزرتا گیا, وفاق میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں. نواز شریف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. پرویز مشرف جو کہ ایک پاکستان کے آرمی چیف تھے اس وقت کے, انہوں نے مارشل لا لگایا, اور پاکستان میں مارشل لائی حکومت میں پرویز مشرف آ کر بیٹھ گئے. یہاں پر دوستو بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے. پرویز مشرف ایک اردو سپیکنگ تھے, وہ بھی لسانیت میں آ گئے. انہوں نے بھی کہا میں اپنی زبان بولنے والی جماعت کو سپورٹ کروں گا. غلط بات ہے. زبان کے فرق پر تو جماعتیں بننی نہیں چاہیے, مگر بنی ہیں, اور آپ کے ملک کے صدر نے سپورٹ کیا ہے. ایک بات, ہمارے ملک کے صدر پرویز مشرف نے اس موقع پر ایم کیو ایم کو کھلے فنڈز دیے. کراچی میں کلنگ کا اوپن ٹو کل لائسنس ہے, جس کو مرضی مارو, نہ تمہیں پولیس کچھ کہے گی, نہ رینجرز کچھ کہے گی, کچھ نہیں پوچھے گا, جو مرضی کرو, بائی ہوک اور کروک اپنا کام کرو. پرویز مشرف نے جب بہت زیادہ پیسے دیے تو مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے اچھے کام کرنے کی ایک وجہ یہ بنی کہ ان سے پہلے نعمت اللہ خان تھے جو کہ جماعت اسلامی کے تھے, انہوں نے تو بہت ہی اچھا آئیڈیل ایک لیول سیٹ کر دیا تھا. مصطفیٰ کمال کو پھر وہ کام کرنا پڑا. پرویز مشرف نے بڑی غلطی کیا کی. اس ملک کا اصل غدار کون ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دوستو. پرویز مشرف جو ملک کا آرمی چیف ہے, اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے, را سے فنڈنگ لیتی ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی جیسے ہماری آئی ایس آئی, وہاں کی را, ان کے ساتھ ملے ہوئی ہے, اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی جماعت ہے. اس کو مشرف نے کیسے اجازت دے دی کام کرنے کی؟ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو معلوم نہیں تھا کہ یہ را سے فنڈنگ لیتی ہے, تو آپ اتنے نااہل آرمی چیف کیسے ہو گئے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی جماعت کہاں سے پیسے لے رہی ہے؟ آپ کو معلوم کیسے نہیں ہے؟ اگر معلوم تھا اور آپ خاموش رہے تو آپ سب سے بڑے غدار ہیں.
اسی لیے جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے میں جو سنگین غداری کیس سے متعلق کہا گیا کہ مشرف کی لاش کو گھسیٹا جائے، وہ 100% درست ہے۔ یا وہ نااہل تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ ایم کیو ایم راؤ سے فنڈنگ لیتی ہے، یا پھر معلوم ہوتے ہوئے خاموش رہا، مجرمانہ اس جرم کا ارتکاب کیا مشرف نے، ان سے سوال ہونا چاہیے۔ بہرحال پرویز مشرف نے کھلا ہاتھ دے دیا، ایم کیو ایم کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پرویز مشرف 1999 میں اقتدار میں آئے تھے، سال 2007 آ گیا تھا۔ پرویز مشرف کے خلاف اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری بہت غصے میں تھے، آپس کی لڑائیاں تھیں، ایک ریلی نکالی جا رہی تھی وکلاء کی جانب سے، جسے پرویز مشرف نے ناکام بنانا تھا ججز اور وکلاء کی ریلی کو۔ یہ ریلی جب کراچی سے نکل رہی ہے یا کراچی کی حدود میں ہے تو اس ریلی کو روکنا ہے، کون روکے گا؟ وہاں کی انتظامیہ، وہاں کا سب سے اہم چیز ہے صوبے کا وزیر داخلہ، وہ تھے اس وقت جناب وسیم اختر صاحب، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک رہنما ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کہنے پر ادھر وکلاء پر اندھا دھند فائرنگ کروا دی، جسے سانحہ 12 مئی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس میں بھی درجنوں لوگ جان سے گئے تھے۔ اور دوستو، جب سے ایم کیو ایم بنی تب سے آخر تک ہزاروں لوگ ایم کیو ایم کی وجہ سے جان سے گئے۔ ان کا ٹارچر اتنا خطرناک ہوا کرتا تھا کہ یہ زندہ انسان کی ہڈیوں میں ایلبو، یہاں پر ڈرل مشین سے سوراخ کر دیتے تھے اور وہ زندہ آدمی اپنی ہڈی سے چور ہوتے ہوئے اس کی ہڈی کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ان کا ٹارچر کا انداز ایسا تھا، سگریٹ سے جلانا، باقی سارا کچھ اس طرح کے کام تھے۔ بہرحال اس موقع پر پرویز مشرف کے آنے کے بعد بہت سی چیزیں بدل گئی تھیں۔ ایک بدلاؤ یہ آیا تھا کہ اب تھوڑا سا میڈیا آزاد ہو گیا تھا، اب پرائیویٹ چینلز آ گئے تھے، پرائیویٹ چینلز نے کوریج کرنا شروع کی۔ دنیا نے دیکھا کس طرح سے 12 مئی کے موقع پر کراچی میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، آگ لگا دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ ایم کیو ایم کے کارندوں نے کیا۔ بعد میں عدالتوں میں سماعتیں ہوئیں، ساروں نے آ کے مانا ہے وہاں پر کہ مشرف کے کہنے پر ہم نے اپنے لڑکے بھیجے، انہوں نے جا کے وہاں پر ہنگامہ آرائی کی، بندے مار دیے اور سب کچھ ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے سانحہ 12 مئی جو کہ 2007 میں ہوا۔ 2008 میں پرویز مشرف کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور آصف علی زرداری اقتدار میں آ گئے۔ زرداری صاحب کی پالیسی مل کے چلاؤ، مل کے کھاؤ۔ انہوں نے ایم کیو ایم کو وفاق میں کچھ حصہ بھی دیا، حکومت میں بٹھایا، ادھر بھی تھوڑا سا ایزی کر دیا۔ پھر کراچی میں وہی قتل و غارت شروع ہو گئی، ایم کیو ایم مضبوط ہونے لگ گئی، بندے اغوا ہونے لگے، ہڑتالیں ہونے لگیں۔ ایم کیو ایم کا ایک آدمی سڑک پر کھڑے ہو کے ایک دفعہ بولے گا سڑک بند ہے تو بند ہے، پورا کراچی اگلے دن بند ہے، بھاڑ میں جاتی ہے ملک کی معیشت تو جائے، یہ ہونے لگ گیا۔ پیپلز پارٹی کو اپنا اقتدار محفوظ رکھنا تھا، 4 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، ایم کیو ایم ہمیشہ کچھ سیٹیں جیتتی ہے، وہ حکومت میں شامل رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ سیٹیں حکومتی جماعت کے ساتھ شیئر کر لی جائیں، اس طرح سے حکومت مضبوط ہو جاتی ہے۔ زرداری صاحب کو اپنا اقتدار مضبوط کرنا تھا، انہوں نے ایم کیو ایم کا ساتھ دیا، اس حد تک ساتھ دیا لندن میں اپنی ہی جماعت کے سینئر ترین رہنما عمران فاروق کو قتل کروایا، اور اگلے ہی دن ٹی وی پر آ کر آنسو بہائے اداکاری کے کہ ہمارے کارکن کو مار دیا گیا ڈاکوؤں نے۔ لندن میں کہاں سے آ گئے، کس طرح سے کر کے ڈاکو؟ بہرحال الطاف حسین نے خود عمران فاروق کو قتل کروایا اور پھر وہاں سے 2 لڑکوں کو قتل کے پیسے دے کر بھگا دیا، وہ سری لنکا گئے، پھر پاکستان آ گئے، آج بھی جیل میں سڑ رہے ہیں۔ الطاف حسین نے خود عمران فاروق کو مروایا، اور جب اس کی لاش پاکستان پہنچی نماز جنازہ کے لیے، اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، جو کہ زرداری کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے، وہ پہنچے ہیں لاش کو وصول کرنے، پوری پیپلز پارٹی کی قیادت کھڑی ہے۔ الطاف بھائی نے اپنی جماعت کا ایک بندہ قتل کروا دیا اور پاکستان کا وزیر داخلہ اس کو ریسیو کرنے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں جس کی بنیاد پر حکومت کھڑی ہے، جیسے کہ تحریک انصاف کی حکومت آج بھی تہادیوں کی نشستوں پر کھڑی ہے۔ یہ 2021 میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس موقع پر زرداری صاحب نے بھی مکمل سپورٹ کی، کیونکہ وہ مل ملاؤ پر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا پیسہ میرے پاس آنے دو، باقی دیکھی جائے گی۔ زرداری صاحب کا اقتدار 2013 میں ختم ہو گیا، نواز شریف اقتدار میں آئے، دوسری جانب راحیل شریف آرمی چیف بن گئے۔ ان دونوں نے مل کر اس موقع پر یہ پلان کیا کہ اب اسے ختم ہونا چاہیے، مل کر، یعنی کہ اس میں 20% تھوڑی بہت نواز شریف کی بھی رضامندی تھی، حتمی فیصلہ راحیل شریف کا تھا، اور انہوں نے ایم کیو ایم کا صفایا کرنا شروع کیا۔ اور پھر 22 اگست کو الطاف حسین نے خود ہی ایک غلط بیان دیا، جس کے بعد الطاف حسین اپنی سیاسی موت مر گیا، اور آج تک مرا ہوا ہے، فزیکلی وہ زندہ ہے۔ یہ بھی بڑا ایک عام سوال ہے کہ ان کی موت آخر ہوتی کیوں نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر دے، اور الطاف بھائی کی جو کہانی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس معاملے پر راحیل شریف نے ایم کیو ایم کا خاتمہ کیسے کیا، اس پر میری ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے ایم کیو ایم کی کہانی، کس طرح سے ایم کیو ایم بنی اور آگے چلتی گئی۔ میں نے آپ کے سامنے جو حقائق رکھے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا، میں ایم کیو ایم کا کارکن نہیں ہوں، میں کسی اور سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں ایک صحافی ہوں، اور میری اپنی ایک رائے ضرور ہے، میں بھی کسی جماعت کو پسند کرتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں، لیکن
جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ تمام چیزوں کو بنا ڈسٹارٹ کیے، بنا خراب کیے آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ انفارمیشن آن ریکارڈ رہے۔ کل کو اسی قوم کا ایک نسل کا ایک بچہ جب اٹھ کر دیکھنا چاہے تو وہ یہ دیکھ سکے کہ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ ایم کیو ایم والے بیان کریں گے، اپنی کہانی سنائیں گے، سندھی بیان کریں گے، اپنی کہانی سنائیں گے، پنجاب والے کریں گے، اپنی سنائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے نیوٹرلی پورا جو مدعا ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، اس پورے واقعے میں سیکھنے کا سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ لسانیت۔ میں اس وقت آپ سے اردو زبان میں مخاطب ہوں، اور یہی اردو سپیکنگ ہیں جنہوں نے کراچی میں گولیاں چلائیں اور باقی مسائل پیدا کیے۔ زبانوں کے فرق پر جینا ظلم ہے، زبانوں کے فرق پر انسانوں میں فرق کرنا ظلم ہے، زبانوں کے فرق پر سیاسی جماعت بنانا ظلم ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم نے اس بیوقوف جو جال ہمارے گرد بنا جاتا ہے اس میں نہیں آنا ہے۔ کوئی کہیں آپ پر مہاجر کارڈ، پنجابی کارڈ، بلوچ کارڈ، سندھی کارڈ استعمال کرے، ایسے سیاستدان پر لعنت بھیج کر وہاں سے اٹھ جائیے۔ پلیز خدا را اس بات کو سمجھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیے آتی رہیں گی۔